अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबको ईद ज़ारा मुबारक। और आज वो जो लोगों को शिकायत होती थी कि हर दिन आप काला पहनी हुई होती है, सो मैं यूजुअली आपको ब्लैक में नज़र आती हूँ और आऊँगी, बिकॉज़ ब्लैक अगेन इज़ माय फेवरेट शेड। और फिर आप ज़रा हालात देखें, आई मीन सेलिब्रेट करने को हमारे पास बचा ही क्या है इस मुल्क में। जो इंसान जो है वो बड़े शोख कलर्स और बहरहाल I don't feel very confident wearing a lot of colors as well. So black pretty much explains and pretty much defines me. So आप मुझे usually ब्लैक ही में, और ये अब से नहीं है, ये बड़े दहाइयों से ही मैं ब्लैक, और वो कहते हैं ना हर शेड ऑफ ब्लैक, ब्लैक में भी बहुत सारे, ग्रीनिश ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक, ग्रेइश ब्लैक, सो बहुत मुझे ब्लैक पसंद है। इसलिए बहरहाल आज आप लोगों के लिए भी एक खुशी का दिन है। और ईद ज़हरा अगेन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, दुनिया भर में जो सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात चूँकि जो मुल्क के हालात हैं उसके हवाले से ही करेंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माइनस मोहसिन नकवी एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा करा दी है, उस दरख्वास्त पे बात करेंगे। माइनस मोहसिन नकवी जो नज़र आ रहा है उस पर बड़े सवालात भी रेज हो रहे हैं। दूसरा ये कि जो इमरान खान साहब पर अब हमें वकला में एक फड्डा नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है एक डिवाइड जो है वो तो बड़ी डीपन होते हुए दिखाई दे रही है, और बड़ा कुछ खुल के आज ज़रा ओवर रिएक्शन भी हमें नज़र आ रहा है। वो कहाँ से ट्रिगर हुआ है वकला की जानिब, बिलखसूस पाकिस्तान बार काउंसिल में जो ये डिवाइड है ये हमें क्या बता रही है, उस पर बात होगी। और आखिर में ज़रा बात करते हैं ये जो हुकूमती फ़ैसले हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ये एजाज़ हासिल है कि पे दर पे हमें जो शुगर स्कैंडल्स हैं वो उन्हीं की हुकूमत को इसका सेहरा जाता है, तमाम तर क्रेडिट जाता है कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसमें शुगर स्कैंडल इतने फ्रीक्वेंटली सरफेस कर रहे हैं। ये हमें क्या बता रहा है? ये जो खुलूस नीयत के साथ जब शहबाज साहब कहते हैं ना, बड़ा भारी दिल पे भारी पत्थर रख के वो जो फैसले कर रहे होते हैं, जब ये सारे फैसले हमें नजर आते हैं तो ये वो पत्थर जो है वो, उनका दिल जो है वो बिल्कुल ही तो दबा नहीं दिया है कि शहबाज साहब को जो है वो कुछ फील ही नहीं हो रहा है। और ये जो खुलूस नीयत की बात की जाती है, ना खुलूस नजर आता है ना नीयत नजर आती है, क्योंकि अगर खुलूस और नीयत दोनों अगर ये इंग्रीडियंट्स शामिल हो हर डिसीजन में तो अवाम को इस तरह से चूना ना लगते हुए हम इस मुल्क में देख रहे हो। आज जरा शुरू करते हैं जी कंटेम्प्ट पिटिशन। जो जो पिटिशनर हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं, वो उज़मा खान साहिबा, डॉक्टर उज़मा खान, इमरान खान साहब की हमशीरा, वो पिटिशनर हैं इसमें। और जो जिनके खिलाफ ये दरख्वास्त है, सो वो सब रिस्पोंडेंट्स कौन है जी? चीफ कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सोहेल अशरफ साहब, दूसरे नंबर पे अहमद रजा सरवर साहब जो कि सेक्रेटरी इंटीरियर नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन, तीसरे नंबर पे मियाँ सालिक जलाल साहब आईजी प्रिजन्स पंजाब, चौथे पे साजिद बेग साहब, फेमस साजिद बेग साहब सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, और पांचवें नंबर पे फिर आपको पता है शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत के जो वज़रा है उनको भी ये इसमें बनाया गया है, फरीक बनाया गया है। तो बोथ द टारर्स हैव बीन मेड द रिस्पोंडेंट्स इन दिस। सो अब जरा आपको बताते हैं 101 पेज पर मबनी, सफ़ात पर मबनी ये पिटिशन, जिसमें तमाम तर वो न्यूज़ के जो क्लिप्स है, जो ऑनलाइन जो सोर्सेज है, न्यूज़ की जो सोर्सेज हैं, उसमें तमाम वो सारी कटिंग्स इसमें शामिल की गई है, जिसमें एक तो ऑर्डर की भी कॉपी का हवाला देते हुए, और क्या ऑर्डर में 18 अगस्त के अदालती फैसले में कहा क्या गया था, और उसके साथ साथ ही फ़ौरन जो रद्द अमल आया था हुकूमती दो वज़रा उनका, ये कहना कि जी इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी, फैसला मेरिट पे है, से लेकर एक रिव्यू पिटिशन फाइल होना, रिव्यू पिटिशन के बाद फिर किस तरह से कंटेम्प्ट की तरफ आगे बढ़ा गया, कोर्ट के ऑर्डर में था क्या, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करना, बोर्ड बनना, बोर्ड के साथ साथ ही उन मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा खान की वहाँ पर मौजूदगी इंश्योर करना। सो तमाम चीज़ें हाईलाइट की गई हैं कि जिस हवाले से देखा गया, और तमाम स्क्रीनशॉट्स लगाए गए हैं ट्वीट्स के जो एक्स पे शेयर की गई हैं, लॉ मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह। सो बहुत ही मुफस्सिल एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ये पिटिशन गई है। पिटिशनर लाइक ऐसे डॉक्टर उज़मा खान साहिबा, इमरान खान साहब की हमशीरा। सो जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अब चूंकि अता तारर साहब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा तारीख के इंसाफ, अब तहरीक इंसाफ का उन्होंने नाम तारीख इंसाफ लग रख दिया है,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ ان کا تاریخ سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا انصاف سے کوئی تعلق ہے، اور سارا ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی یہ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں، اور کس طرح سے حکومت کو سیو کیا جا رہا ہے یہ کہہ کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے، اور چونکہ ارادہ یہی تھا کہ شفا ہسپتال منتقل کیا جائے، بٹ وہاں پر جو سیکیورٹی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی اس کے باعث ہم شفا ہسپتال لے جانا became impossible, and hence جو متبادل ارینجمنٹس ہوتے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. سو دیگر وزراء اب آپ کو یہی سنائی دیں گے کہتے ہوئے کہ جو آلٹرنیٹ ارینجمنٹس تھے اس میں پمز ہسپتال جو ہے وہ بہتر سمجھا گیا، اور پمز ہسپتال میں بائی دا وے وہاں پر لے گیا. اچھا جی، کامیڈی آف ایررز، مطلب آج دن سے خبر گردش کر رہی ہے کہ پمز میں جو کورونری اینجیوگرافی کی فیسلٹی ہے وہ فعال ہی نہیں ہے، یعنی کہ مشین جو ہے وہ غیر فعال ہے. اب جس کے لیے عمران خان صاحب کا جو ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کیا گیا تھا، وہ 1 اگست کو جب خبر آتی ہے، کارڈیولوجسٹ نے جیل میں عمران خان صاحب کو جب ایگزامن کیا، اس کے بعد ان کی سی ٹی کورونری اینجیوگرافی تجویز کی. اس کے بعد جی خبر آتی ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی عمران خان صاحب کے شفا اسپتال ان کو منتقل کر کے علاج کرنے کا حکم دیا. پھر خبر آتی ہے جی کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کا پمس میں انہوں نے سارے ان کی میڈیکل ایگزامینیشن ٹریٹمنٹ کروا کے ان کو 21 کی 5 بجے صبح واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا. اور پھر آج جب خبر آتی ہے ایک اور کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پمز ہسپتال میں کہ جہاں عمران خان صاحب کو لے کر جایا گیا وہیں پر سٹی کورونری اینجیوگرافی کی سہولت فعال نہ ہونے پر انکوائری کمیٹی قائم کر دی. مطلب آپ امیجن کیجئے یہ ملک کس طرح سے چل رہا ہے. اور مطلب وہ وزیر داخلہ کہ جو ہر صبح دوپہر شام آپ کو پتہ ہے ہر دن وہ پاسپورٹ آفس پہنچ جاتے ہیں، وہ ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، ہسپتال بھی ان کے ظاہر ہے انڈر آتا ہے، تو وہ ہسپتال کوئی کسی کا جانا ہی نہیں ہوا. اور اگر تو عمران خان صاحب کو نہ لے کر جایا جاتا تو یہ چیز بھی کبھی منظر عام پر نہیں آتی کہ وہاں کی یہ مشین جو ہے یا جو سٹی کورونری اینجیوگرافی کی جو مشین ہے وہ غیر فعال ہے. مطلب کتنے تو پیشنٹس مطلب عمران خان کے علاوہ بھی ہوں گے اس ملک میں، لیکن پمز کی صورتحال یہ ہے. سو عمران خان، میں آپ کو صرف ایک فگر دکھانا چاہتی ہوں، ایک اس فگر کی طرح جو ہے عمران خان صاحب اب میرا خیال سے باقی سارے پیشنٹس کے لیے ایک وہ سپر مین کی حیثیت جو ہے وہ کیپٹن پلانٹ اس کو سمجھ لیجئے، سپر مین سمجھ لیجئے، اس کی حیثیت ایک رکھ رہے ہیں کہ وہ اگر پمز ہسپتال نہ جاتے تو پھر یہ کبھی بھی بات نوٹس میں نہ آتی. اور لہٰذا تھینکس ٹو دس پرسن کہ جن کی وجہ سے یہ معاملہ وزیر اعظم کے نوٹس میں آیا، اور وزیر اعظم نے کمیٹی یہاں پہ بھی ایک قائم کر دی ہے کہ ہوا کیا ہے، کب سے نہیں چل رہی تھی، اب ساری چیزیں پتہ چلیں گی. اور میں حوالہ ضرور دینا چاہوں گی اسٹیٹ منسٹر آن لا اینڈ جسٹس، میں نے شاید اپنے لاسٹ ویلاگس میں بھی بات کی ہے، جو وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب ینگ ہیں، انہوں نے میرے پروگرام میں 19 اگست کو اب عمران خان صاحب کو جو منتقل کیا گیا تھا یہ 20 اور 21 کی درمیانی شب پمز ہسپتال لے کر آیا گیا تھا، اور پھر چیک اپ کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد ان کو واپس اڈیالہ جیل صبح 5 بجے 21 اگست کو صبح 5 بجے بقول عطا طارر صاحب کے اس ٹویٹ کے ذریعے جو انہوں نے بتایا تھا. سو اسٹیٹ منسٹر 19 اگست کو میرے پروگرام میں تھے، اور انہوں نے میرے پروگرام میں کہا کہ ججز جو ہیں ان کو پھر چاہیے طب کی حکمت شروع کر دیں. وہ جج جوری اور ایگزیکیوشنر نہیں ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس کو کیا میڈیکل ٹریٹمنٹ ملنا ہے. سو وہ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ جب حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کی، ہم منوان عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کرنا چاہتے تھے. آلدو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ڈاکٹر عظمیٰ خان کی پٹیشن میں یہ بات بہت واضح کرتی ہے کہ حکومت کی نیت ہی نہیں تھی اس عدالتی آرڈر پر امپلیمنٹ کرنا، عمل درآمد کرنا، کیونکہ اگر تو کرنا ہوتا تو پھر آپ ہسپتال منتقل کرتے، لیکن آپ کی نیت نہیں تھی تو آپ نے ریویو پٹیشن ڈال دیا. آپ کی نیت نہیں تھی تو آپ ان کو شفا ہسپتال کے بجائے آپ ان کو پمز ہسپتال لے کے چلے گئے. آپ کی نیت نہیں تھی تبھی آپ ڈاکٹر فیصل سلطان کو شفا ہسپتال اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کو، جن کو پتہ بھی نہ ہو کہ ان کو کہاں لے کر جایا جا رہا ہے، شفا کے بجائے ان کو پمز ہسپتال لے کر جایا جاتا ہے، اور پھر پمز سے ہی دونوں کو، خان صاحب کو الگ اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کو الگ، اڈیالہ جیل واپس سے پہنچا دیا جاتا ہے. سو یہ نیت اگر ہوتی تو ہمیں امپلیمنٹیشن پہلے دن سے ہی نظر آ رہی ہوتی. سو آپ ریویو پٹیشن میں جانا، پھر اعتراض لگا کے جب پٹیشن واپس ہوئی پھر دوبارہ دائر کرنے کا فیصلہ، سو دیٹ واز کلیئرلی ان کنٹیمپٹ آف دی کورٹ آرڈر. سو یہ پاکستان تحریک انصاف اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کی اپنی پٹیشن میں بھی یہ سٹانس ہے، اگر تو نیت ہوتی جس طرح بتایا جا رہا ہے. لیکن جس طرح میں کہہ رہی ہوں کہ اسٹیٹ منسٹر کا میرے شو پہ 19 اگست کو
ابھی اس کے اگلے روز یہ معاملات ہم نے دیکھنے تھے کہ جی شفٹنگ کی کیا پروسیجر ہے اور آیا کہ کیا حکومتی تیاریاں ہیں، لیکن ایک دن پہلے ہی یعنی کہ اس آرڈر کے آنے کے ایک دن بعد اسٹیٹ منسٹر میرے شو پہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ججز نہیں ہمیں بتائیں گے، ججز طب کی حکمت شروع کر دیں، طب کی حکمت شروع کر دیں. پھر وہ میرے خیال سے قانون چھوڑ دیں، آئین چھوڑ دیں اور جو طب کی حکمت ہے وہ اپنا لیں. دے آر ناٹ ڈاکٹرز. دیکھیں جس کا کام اس کو سازے. ہاؤ کین یو ڈیسائیڈ کہ یہاں کی یہ رپورٹ جو آئی ہے وہ تو ٹھیک ہے، ریکارڈ بھی منگوا لیا، پھر فیصلہ بھی دے دیا، پھر جج جوری ان دی ایگزیکیوشن. یہ جج جوری اینڈ ایگزیکیوشنر نہیں ہو سکتے. سو یہ آن ریکارڈ ان کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جی کنٹیمپٹ ان کی اینڈ سے ہوا. آج عطا طاہرہ صاحب بھی کہے تھے کہ کنٹیمپٹ کس طرح سے تھا. اچھا میڈیا پہ کہیں بھی آپ کو رپورٹ ہوتے ہوئے یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹرز جو ہے وہ سارے جمع ہو گئے شفا اسپتال کے باہر. میڈیا کی جو ڈی ایس این جی وینز بتائی جاتی تھی وہ بھی ایٹ اے ڈسٹنس وہاں پر بارڈ تھی فرام ریچنگ شفا کا، بالکل کلوز پروکسیمیٹی میں نہیں تھی، دور تھی، ڈسٹنس پہ تھی اور ایک جگہ پہ ان کو کنفائن کیا ہوا تھا. سو کوئی بھی اور کوئی عوام کا جمع غفیر شفا اسپتال کے ارد گرد نہیں تھا. سو یہ کہنا کہ سب ڈال دینا ملبہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہ، یہ بھی زیادتی ہے آن پارٹ آف دا گورنمنٹ. بٹ وہ حکومت جو کہ مسلسل زیادتی کرنے کے اوپر جب نظر آ رہی ہو تو اس سے اچھے کی جو امید ہے. اور پھر کچھ لوگوں نے کامنٹ کیا ہے میری لاسٹ ویڈیو پہ کہ اچھا ہوا انہوں نے یہ کیا، کیونکہ اگر یہ اچھا اقدام کرتے تو پھر ان کے لیے شاید وہ سمپتیز کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ ہمیں نئی ایک سمپتیز، ہمیں کوئی ہمدردی نہیں کرنی ہے اس حکومت سے. لوگوں کے تاثرات یہ ہیں. مطلب آپ سب مجھے کامنٹس کے ذریعے بھی اس قسم کی اگر بات کریں تو یہ حکومت کے لیے بہت ایک سٹنگ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت شدید پریشانی کا باعث ہے کہ وہ گورنمنٹ جو کلیم کرتی ہے کہ ہم عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، مطلب وہ تو اٹ سیلف ان کا مینڈیٹ کویسچنیبل ہے. لیجٹیمیسی، کریڈیبلٹی کا ایک کرائسس وہ فیس کرتے ہیں. بٹ دین وین یو adopt such measures, when you take such actions, اس سے تو آپ اور لوگوں میں جو ہے ان کو متنفر کرنے کے اوپر جو ہے وہ آپ لے کر آ رہے ہیں، بزد ہیں. اچھا انٹرسٹنگلی اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آج پاکستان بار کاؤنسل کے 8 ممبرز کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے. 8 ممبرز پاکستان بار کاؤنسل کے، جن میں جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر عابد زبیری صاحب، اس کے علاوہ منیر احمد صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، شفقت محمود چوہان صاحب، عبدالستار خان صاحب، صلاح الدین احمد صاحب، قاضی محمد ارشد صاحب، یہ سب، اور محمد مقصود بٹر صاحب، یہ ساروں کی جانب سے آج ایک اسٹرانگلی کنڈیم کیا گیا اس عدالتی احکامات کو نہ فالو کرنا یا اس کی نان کمپلائنس کے حوالے سے ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے جس میں یہ اسٹرانگلی کنڈیمڈ کرتے ہیں اور اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بلیٹنٹ، ولفل اینڈ ڈیلیبریٹ وائلیشن ہے by the government and authorities of the order of the Supreme Court of Pakistan dated 18 August 2026 concerning the shifting medical examination and treatment of Mr. Imran Khan, former Prime Minister of Pakistan. Order کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ clear تھا order, yet the executive has chosen to disregard it and has acted in direct defiance of the court's directions and violated the same. ایگزیکٹو کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے ٹو ڈیفائی دی ڈائریکشنز اینڈ آرڈرز آف دی سپریم کورٹ. وہ کہتے ہیں کہ واٹ ہیز اکرڈ از اے سیریس اسالٹ آن دی انڈیپینڈنس، اتھارٹی اینڈ ڈگنیٹی آف دا جوڈیشری. اب ایک دفعہ سپریم کورٹ کے جو 2 سابق ججز ہیں جب وہ ریزائن کر رہے تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جب انہوں نے ریزائن کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ریزگنیشن کے بھی ٹائم پہ انہوں نے کہا تھا یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم جو آئی تھی یہ ایک ڈائریکٹ اسالٹ ہے آن دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. دوسرا یہ اسالٹ اب پاکستان بار کاؤنسل کے ممبرز کہہ رہے ہیں کہ یہ سیریس اسالٹ ہے آن دی انڈیپینڈنس، اتھارٹی اینڈ ڈگنیٹی آف دا جوڈیشری، جو آپ نان کمپلائنس کر رہے ہیں، آپ نے آرڈر فالو نہیں کیا. It has undermined the rule of law and strikes at the very foundation of constitutional governance. If the executive can simply disregard an order of the Supreme Court, اگر آپ اتنے آرام سے اتنے معمولی انداز میں آپ سپریم کورٹ کا آرڈر آپ نہیں فالو کر سکتے، then the constitutional separation of powers is rendered meaningless. بالکل بے معنی ہو جاتا ہے جو separation of powers کا جو concept ہے. This is also a direct threat to the fundamental rights of the people. یا ظاہر ہے یہاں پہ تو human rights کی جہاں پر بات آتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کو کے لیے ایک بہت بڑا ایک ڈائریکٹ، ایک براہ راست ایک تھریٹ یہ بن گیا ہے. Judicial orders are the principal constitutional safeguard against arbitrary state action. When those orders are disregarded, the authority of the court, rule of law and constitution are all undermined. The rights of every citizen are placed at risk of arbitrary and illegal actions of the state.
وہ کہتے ہیں Supreme Court itself has expressly addressed the consequences of non-compliance in paragraph 14 of its order. The executive was therefore fully aware of the binding nature of the directions and the consequences that follow from their disobedience. This executive کو تو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا. Subsequent filing of a review petition does not suspend the order, nor does it authorize the executive. اچھا وہ کہہ رہے ہیں ریویو پٹیشن جب آپ فائل کرتے ہیں وہ آرڈر کو سسپینڈ نہیں کرتا, آپ کو پھر بھی اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. And nor does it authorize the executive to disregard in it or any discretion to act otherwise. We demand that those responsible for these violations to be identified and be proceeded against in accordance with law. The 26 and 27 constitutional amendments, which have already eroded the supremacy of rule of law, judiciary and the constitution, do not and cannot provide constitutional cover for disobedience of a subsisting order of the Supreme Court. Non-constitutional amendment, political consideration or executive decision can place the government above a binding judicial command. The Constitution does not permit the executive to decide for itself which judicial orders it will follow. مطلب آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں نا, آپ نے کس کو فالو کرنا ہے, کس کا اطلاق ہونا ہے, کس کا نہیں ہونا ہے, مطلب یہ ایگزیکٹو ڈیسائیڈ کر رہی ہے. اور عدالت کے اوپر بھی ہے کہ عدالت نے اپنے جو آرڈرز ہیں, اپنے فیصلوں کا اطلاق, اس کا نفاذ جو ہے وہ یقینی بنوانا ہے. سو اب کنٹیمپٹ کی جو پروسیڈنگز ہوں گی, لیٹس سی اس میں کیا معاملہ نظر آتا ہے. لیکن یہاں پر ایک جو ڈیوائڈ ہے وہ بڑی کلیئر ہمیں نظر آتی ہے. ایک طرف بار کی پالیٹکس بھی ہے اور دوسری طرف جو ایک پھڈا پڑ گیا عمران خان کو لے کے, سو وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. کیونکہ عمران خان نے اکیلے نے, آپ یہ دیکھیے کہ سب کو اس حد تک ایکسپوز کر دیا ہے کہ کون کدھر کھڑا ہے. اینڈ تاریخ جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہوگی آج سے کئی دہائیوں بعد بھی, جب یہ یاد کیا جائے گا یہ سارا منظر, سو لوگ ایزیلی بتا سکیں گے, پن پوائنٹ کریں گے جی کون کدھر کھڑا تھا اور کون عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا تھا تو کون اس کے ساتھ کھڑا تھا. سو وہ بڑا کلیئر ہو جائے گا. اب یہاں پر ہوا کیا, بات یہاں پر ہو کیا رہی ہے, کمپلائنس کی, آرڈر کی کمپلائنس کی, اس پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے. ان 8 ممبرز نے پاکستان بار کاؤنسل کے, انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں اپنی جو یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا ہے اس میں انہوں نے مینشن کیا کیا, انہوں نے لکھا کہ اس کمپلائنس ہونی چاہیے آرڈر کی, اس پر جو عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس سے کنسرنز اس پر ریز کیا, اس کو کنڈیم کیا. جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پہ جو آنچ آ رہی ہے, جو اسالٹ ہے, اس کے حوالے سے بات کی. سو الٹیمیٹلی جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اور جو یہ کنڈیم کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہونا چاہیے, اس سے کمپلائنس کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان بار کاؤنسل کی ایک متحرک ایک آواز کہہ لیجیے, ایک ملا کے ایک یونائٹڈ ایک آواز جو ہے وہ آنی چاہیے, ایک یونانیمسلی سب کا ڈیسیشن, ایک یونیفائڈ سٹانس نظر آنا چاہیے. بٹ نو, ہوا جی یہ کہ تھوڑے ہی گھنٹوں بعد ایک پریس ریلیز آتی ہے پاکستان بار کاؤنسل کے وائس چیئرمین کے نام سے. اچھا جی, یہ سیکرٹری جو پاکستان بار کاؤنسل کے وہ جاری کرتے ہیں, اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وائس چیئرمین کی پاکستان بار کاؤنسل کے, اور جی اس میں بتایا جاتا ہے, کلیریفائی, وضاحت کی جاتی ہے. وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے 8 ممبرز کی, یہ اتنا مطلب ایک اسٹرانگ ریئیکشن آیا اس کو, پورے جو میجورٹی ہے, کیونکہ یہ 8 ممبرز ہیں اور 23 ممبرز ہیں ٹوٹل, سو 8 ممبرز مائنورٹی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا جو ویو ہے اس کو میجورٹی کے حوالے سے نہ سمجھا جائے. میجورٹی کا یہ اسٹانس نہیں ہے, میجورٹی تو یعنی یہ اپنی بات سے, اب میں آگے بھی آپ کو بتاتی ہوں, بہت انٹرسٹنگ ان کی بھی جو پریس ریلیز ہے وہ بھی ہے. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ کین ناٹ بی ٹریٹڈ ایز اے کلیکٹیو پوزیشن آف دا پاکستان بار کاؤنسل, جو کہ ایک ادارہ ایسا ہے which is governed by democratic principles, اور مائنورٹی کین ناٹ ڈکٹیٹ دی پوزیشن آف دی میجورٹی. اب آپ کو میں آگے کی ان کی گفتگو سناؤں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جو اکثریت ہے یعنی کہ جو میجورٹی ہے اس کا ویو ہے کیا. ویو کلیئرلی وہ بتا رہے نہیں ہیں, لیکن اپنی پوری گفتگو میں وہ دکھا چکے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی, the Pakistan Bar Council is an institution of the legal fraternity and must remain above political interests and personal agendas. Neither the platform of the Pakistan Bar Council nor that of the superior judiciary should be politicized or used for any ulterior motives. اب ulterior motives جو ہے یہاں پر تو already کیا نظر آ رہے ہیں کہ جی بار کاؤنسلز کے حوالے سے جو ایک امپریشن ایگزسٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جی گورنمنٹ کی تمام تر سپورٹ ان بار کاؤنسلز کو حاصل ہے, بارس کس طرح سے ان کے ماتحت بنی ہوئی ہیں, بارس کا انڈیپینڈنٹ ویوز کس طرح سے امپیکٹ کر جاتے ہیں وین اٹ کمز ٹو فنڈنگ, عہدے پوزیشنز لینے کے حوالے سے, تو کتنا ان کے ڈکٹیٹس پہ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. سو لہٰذا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے سپیریئر جوڈیشری کو.
The Pakistan Bar Council strongly condemns the statements issued by the said 8 individual members. अपने ही 8 members की statement को वो condemn करें, उसकी मजम्मत करें, as well as the statement issued by the Lahore High Court Bar Association, and categorically distances itself from such statements. भाई आपने अपने आप को distance कर लिया, ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया. These statements do not reflect the collective views, position or policy of the legal fraternity and the institution. Acha ji, the Pakistan Bar Council, being the apex body of lawyers in Pakistan, firmly believes that the bar representatives must not use the bar platforms for the personal political motives. Personal इसमें क्या है जी? Political इसमें क्या है? अदालत के अहकामात को उस पर अमल दरामद करवाना, क्या आप लोग का इसमें इंटरेस्ट नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि अदालती अहकामात की, और आप चाहते हैं कि ऐसे प्रेसिडेंट सेट हो जाएं कि जहां पर, और जो कि हमें नजर आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, कि जी जहां पर अदालती अहकामात फ्लाउट किए जाएं, डिफाई किए जाएं, बट वो डिफाइंस जो है वो आपने नहीं देखनी है, जस्ट बिकॉज की जो एग्जीक्यूटिव है उसके साथ आपके इंटरेस्ट मैच करते हों और आप उनके साथ बिल्कुल अपना पूरा एक अलाइनमेंट आपकी चल रही हो, तो इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल आर्बिटर था उसके अहकामात जब डिफाई होते थे तब आप नहीं बोल रहे थे. तो अब आप कहते हैं कि जी सो पॉलिटिकल मोटिव्स और जो पर्सनल पॉलिटिकल मोटिव्स हैं उसके लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए बार प्लेटफॉर्म्स. Council believes in the rule of law, independence of the judiciary, supremacy of the constitution and the sanctity of constitutional institutions. Independence of the judiciary मतलब फिर भी आवाज नहीं उठानी है. All members are expected to respect these fundamental principles and to uphold the dignity and institutional independence of the Pakistan Bar Council. So in short, खामोश रहिए. क्यों बोल रहे हैं आप? एग्जीक्यूटिव जो है जो कर रही है वो ठीक कर रही है, आपको कोई जरूरत नहीं है बात करने की, आपको कोई हक नहीं है, आप माइनॉरिटी में है. मेजॉरिटी बिल्कुल समझती है कि हुकूमत जो नॉन कंप्लायंस कर रही है वो दुरुस्त लाएअमल है. सो मेरा ख्याल से ये जो 8 मेंबर्स थे इन्होंने अपनी स्टेटमेंट से पूरी आवाम को बता दिया कि वो किधर खड़े हैं, और जो बाकी बकाया जो मेंबर्स हैं इन 23 के पूरे इस बंच में से इन्होंने अपने ओवर रिएक्शन, वो भी एक आउटरेजियसली वियर्ड ओवर रिएक्शंस को कहिए तो गलत नहीं होगा. सो अपने इस रिएक्शन से उन्होंने साबित कर दिया कि जी कोई इनको कंसर्न नहीं है, कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ा कि नॉन कंप्लायंस हो अदालती ऑर्डर्स की, जिस तरह से भी मामला चले वो अपने जो पोजीशंस हैं और अपनी जो लॉयल्टीज हैं उसको बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे. एन ओवर रिएक्शन विच इज टोटली अनफाउंडेड, मतलब कोई ज़रूरत नहीं. तो आप उल्टा अपने मेंबर्स को आके आप, और ये अगर आप स्टेटमेंट शायद ना इशू करते तो फिर थोड़ा मान रह जाता कि शायद आप जो है वो कहीं ना कहीं एक आपकी भी सोच जो है वो मैच करती होगी इस सोच से कि अदालती ऑर्डर्स की जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए. अच्छा, एक और भी अब कमेटी बनने लगी है जी, क्योंकि एक और जो हम बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ये एहसास हासिल है कि उनको जो शुगर स्कैंडल है, बहुत मीठे लोग हैं ये लोग, सो इसलिए मुसलसल चीनी का स्कैंडल जो है वो इनकी हुकूमत में रह के एक बनता है फिर दब जाता है. बताया जाता है माफिया के हाथों ये हुकूमत किस तरह से बेबस है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के वो आपको नजर आ जाता है कि जी किस तरह से पार्टियां और जो एमसीज हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उनको किस तरह से मुनाफा दिया जा रहा है. और दूसरा ये कि गंदम का स्कैंडल, इसी हुकूमत को ये भी एजाज हासिल है कि गंदम का स्कैंडल हुआ, अरबों रुपए कितने लॉस में जाते हैं, अरबों रुपए का चूना लगाया जाता है, कमेटी कमीशन बना दिए जाते हैं और कभी कोई चीज मंजर आम पर नहीं आती. चीनी का भी दोबारा जो सूरत हाल एक रूनुमा हुई है, ये क्या है जरा आपको बताते हैं. अब ये जो एक और स्कैंडल है, अगेन नॉट द फर्स्ट टाइम एंड वोंट बी द लास्ट टाइम जब हम ये बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की जो ये हुकूमत को मुसलसल अब ये ऐसी सिचुएशन का सामना क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि डिसीजंस इस तरह के लिए जा रहे हैं. गॉड नोज इसमें पीछे क्या इंटेंट है, किस तरह से माफिया जो है वो इनको कंट्रोल किए हुए है, इनके बस में कुछ चीज़ नहीं है. और आपको वो भी टाइम याद होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत में 2020 में पहली बार चीनी स्कैंडल जो है वो जब सरफेस किया था तो उस वक्त एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई थी. बहुत ज़्यादा चीज़ों की निशानदेही की गई थी और जो शुगर माफिया थे वो किस तरह से मुल्क में ऑपरेट करता है, जो शुगर डैडीज जो इस वक्त इस मुल्क में और जहाँ पर शुगर मिल्स भी हैं उनके जो मालिकान हैं वो असेंबली में भी शबरजैदी के अल्फाज हैं. ये मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि जो शुगर मिल मालिकान हैं आधे से ज़्यादा तो ये 80-90% तो आपकी असेंबली में रिप्रेजेंटेशन है इनकी. सो सबकी मोरलेस शहबाज शरीफ साहब की
جہانگیر ترین صاحب کی, زرداری صاحب کی, یہ سب بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ شوگر مل مالکان ہیں. سو یہ کہاں کہاں ان کا پروفٹ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, سب ان کی نظروں کے نیچے, ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ڈیسیشنز میں یہ بظاہر تو پبلک کو دکھاتے ہیں کہ یہ بڑے نائیو ہیں, لیکن کیسے معاملات جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہوتے ہیں اور میکینزم کس طرح سے کام کرتا ہے, یہ سب کچھ انکشافات اس رپورٹ میں سامنے آئی تھی. اور اس وقت کے وزیر اعظم اس وقت کے اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے, بڑے گرجے برسے تھے, بہت شور مچایا تھا. اور پھر آج دیکھیں مکافات عمل ہے, یہی شہباز شریف صاحب اور انہی کی حکومت, اور یہ کم از کم ان کی حکومت کا تیسرا چینی سکینڈل ہے. سو یہ جو ان کے 4 سال ہیں, 4 سال میں یہ تیسرا چینی سکینڈل جو کہ سامنے ہمیں آتا ہوا دکھائی دیا ہے. ہماری بتایا جاتا ہے جی کہ چینی ایکسپورٹ ہوتی ہے. اچھا جی, چینی بنتی ہے, پھر چینی ایکسپورٹ ہوتی ہے, پھر وہی چینی مہنگے داموں میں جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اسی دوران جو ہے وہ لوکل مارکیٹ میں پرائسز بڑھا دی جاتی ہیں. اب ان وزراء کو بٹھا کے ٹی وی ٹاک شوز میں سوال کرو تو آئے بائے شائے کوئی جواب ہی نہیں ہے جی. اور پھر ملبہ پچھلی حکومت نے یہ کر دیا تھا, سبسڈی دے دی گئی تھی ایکسپورٹ پہ, جو مل مالکان ہیں ان کو سبسڈیز دی گئی تھیں اور جی پارٹیاں بھگتی گئی تھیں. ہم نے بغیر سبسڈی کے کیا. کر کیا رہے ہیں آپ؟ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس دوران آپ پرائسز لوکل مارکیٹ میں بڑھتی ہیں, اس کے بعد آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے, اور امپورٹ کے بعد ابھی بھی آپ جو ہے وہ دوبارہ ایکسپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. سو یہ مطلب یہ دماغ کو سمجھ ہی نہیں, مطلب پروسیس ہی نہیں کر پاتا انسان, یہ بات پروسیس ہی نہیں کر پاتا انسان کہ یہ کر کیا رہے ہیں. آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں پہلے, پھر آپ امپورٹ کر رہے ہیں, پھر آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. مطلب اس آپ نے اس سائیکل میں پھنسایا ہوا ہے. اور ہماری بتایا جاتا ہے کہ جی ہماری ضرورت سے زائد چینی موجود ہے ملک میں, لہٰذا ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. اور یہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے شوگر مل مالکان جو ایسوسیشنز ہیں ان کی جانب سے کہ جی ہم پرائسز جو ہے وہ نہیں بڑھائیں گے, اور اگر اسے امپورٹ کرنا بھی پڑا تو قیمت ہم نے وہی رکھنی ہے, قیمت ہم نے نہیں بڑھانا ہے. ابھی بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی ایکسپورٹ ہوگا لیکن قیمت نہیں بڑھے گی. تو سب آپ کے سامنے ہے کہ قیمت کس طرح سے بڑھتی ہے, اور حکومت پھر ان کے نیچرلی دباؤ میں آتی ہے, انڈر پریشر آتی ہے, پھر چینی ایکسپورٹ ہوتی ہے, اور پھر وہی ہوتا ہے جو اب دوبارہ ہونے جا رہا ہے. سو لگ بھگ کوئی جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رانا تنویر صاحب بھی ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی قیمت بالکل نہیں بڑھے گی جناب, آپ بے فکر رہیں, ہم یہاں پر ہیں. تو لہٰذا حکومت نے جو الاؤ کر دی ایکسپورٹ, وہ تقریباً کوئی 1,80,000 میٹرک ٹن کی اجازت دی گئی ہے جو چینی ایکسپورٹ ہوگی, اور یہی کچھ گزشتہ سال 7,90,000 ٹن جو ہیں وہ آپ نے امپورٹ کی تھی. سو امپورٹ, لوکل پرائسز جو ہے وہ لوکل مارکیٹ میں پرائسز بڑھنا, اس کے بعد پھر ایکسپورٹ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. سو اسی آپ نے کشمکش میں پھنسایا ہوا ہے. یہ سب کچھ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ سسٹم کام نہیں کر رہا, سسٹم کام کرنا بند کر گیا ہے, سسٹم کولیپس ہو گیا ہے, بلکہ کولیپس سے زیادہ مجھے لگتا ہے سسٹم یرغمال بن چکا ہے. اور لہٰذا آپ فور فرنٹ پہ دیکھتے ہیں ان چہروں کو کہ جن کی انکمپٹنس یا شیئر جسے کہنا کہ ان کی لیک آف ول اینڈ انکمپٹنس جو ہے وہ پھر جھلکتی ہے. تو سسٹم بیسکلی شوگر مافیا کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے. یہی شہباز شریف صاحب کبھی پی ڈی ایم کے وزیر اعظم ہوتے ہیں, کبھی اتحادی حکومت کے وزیر اعظم ہوتے ہیں, پر اس پورے 4 سالوں میں وہ کر کچھ نہیں پا رہے. یہی ان کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, چونا لگ رہا ہے, ایکسچیکر کو آپ اتنا اربوں کا نقصان پہنچا رہے ہیں, لیکن کون یہ اس میں منافع بنا رہا ہے نہ آپ آئیڈینٹیفائی کر پا رہے, اور آئیڈینٹیفائی کر بھی پائے تو اس کی رپورٹس کبھی منظر عام پر نہیں آتی. کون کون سی پارٹیز بھگتائی جا رہی ہیں, کس کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں, کس کے ہاتھوں انڈر پریشر ہیں. ایک الگ ہی لیول کا ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت بھی ایک کوئرژن اس کے ساتھ جو اس وقت, سو گورنمنٹ سیمز ٹو بی انڈر کوئرژن, اور ایک شدید انڈر پریشر ہے کہ جہاں پر اس قسم کے اقدامات لینے پڑ رہے ہیں, یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے چیزیں آگے سے کس طرح سے چلانی ہے, اور جو نشاندہی کر بھی رہے ہیں لوگ تو وہ فالو بھی نہیں کرنا ہے. سو لہٰذا جب اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں تو دیٹ آلسو ریفلیکٹس کہ آپ یہ معاملات نہیں چلا رہے اور معاملات کہیں اور سے چل رہے ہیں. لہٰذا سسٹم جو ہے اس کو یہ کہنا کہ وہ کولیپسڈ ہے, آئی بلیو سسٹم ہائی جیکٹ ہے. سسٹم اس وقت شوگر مافیا کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے. چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے. آج ہم نے لائیو ویڈیو سیشن کرنی تھی, لائیو یوٹیوب سیشن ہم نے کنڈکٹ کرنا تھا, بٹ میرا گلا بھی ذرا بیٹھا ہوا ہے اور بہت زیادہ بات بھی نہیں کی جا رہی ہے,
اینڈ ہم لیکن کوشش کریں گے تھوڑا میں ذرا دوائیوں پہ ہوں جو اسٹیبل ہوتی ہوں تو انشاءاللہ کل میں کمیونٹی نوٹس میں ضرور لائیو سیشن سے پہلے لکھ دیا کرتی ہوں. سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ اے چیک آن دی کمیونٹی نوٹس سو دیٹ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ہم نے لائیو کب, لیکن ہم لائیو کوشش کریں گے کہ لیٹ آورز میں ہی رکھیں تاکہ سب ہمارے اس لائیو سیشن کا حصہ بن سکے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے.